मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब, चौथा बाब और पहली 7 आयात। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन न लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये पैसेज मैंने इन 22 सालों में बहुत सुनाया है। मैंने इसको बहुत प्रीच किया है और हर बार इसमें से कुछ नई चीजें खुदा मुझ पर जाहिर करता है, नई चीजें हाईलाइट करता है। इस वाक़े के अंदर एक औरत है, बेवा औरत है, और ये नबी की बीवी। इसका शौहर जो था वो नबी था और वो खुदा के कलाम की खिदमत करता था, खुदा का खादिम था। लेकिन उसके मर जाने के बाद ये हुआ कि इस फैमिली पर क्राइसिस आए और ये फैमिली गुर्बत में चली गई और इस कदर गुर्बत में चली गई कि इन पर कर्ज चढ़ता गया और इतना कर्ज चढ़ गया कि ये औरत आकर नबी को बताती है कि कर्ज खा जो है वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तूने पैसे ना दिए तो मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा और उनको अपना गुलाम बना लूं। आज जो हमारी मसीही कौम है वो कर्जों के नीचे दबी हुई है और कई बार खुदा ने मुझे इस बात के लिए उभारा है कि मैं इस पर पैगाम दूं। हमारी मसीही कौम पठानों के सूद के कर्ज में दबी हुई है, बैंक से लोन ले रखे हैं, रिश्तेदारों से पैसे ले रखे हैं, हमसायों से पैसे ले रखे हैं और मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार है। हमारी जो मसीही फैमिलियां हैं, हमारी जो मसीही कौम है, पाकिस्तान के अंदर मैं जहां कहीं भी गया मसीहियों की हालत मैंने ज्यादा बेहतर नहीं पाई और मसीही मुआशी तौर पर इंतहाई कमजोर हालत के अंदर है। चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि मसीही कौम रुपए पैसे के मामले में इतनी कमजोर क्यों है और हमारी बेटियां, हमारे बेटे भट्टों पर काम कर रहे हैं और वो वहां पर गुलाम है। उनके वालिदैन ने थोड़े से पैसे लिए और उन पैसों की वजह से उनके बच्चों को वहां पर काम करना पड़ रहा है। 12 साल के बच्चे, 10 साल की बच्चियां, 15 साल के बच्चे, इस एज ग्रुप के बच्चे भट्टों पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनके वालिदैन ने कर्ज ले रखा है भट्टे के मालिक से और अब वो उस कर्ज को उतारने के लिए पूरी फैमिली वहां पर काम कर रही और जानवरों की तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो इस कहानी के अंदर हमें नजर आती है वो ये कि इस औरत की आमदनी कोई नहीं। सबसे पहला फैक्टर जो खानदानों को मुआशी तौर पर कमजोरी की तरफ लेकर जाता है वो है कम आमदनी। क्या है जी? कम आमदनी। अखराजात ज्यादा हैं और आमदनी कम है। एक बाप कमाने वाला है, 3 बेटे फारिग फिर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। बेटियां हैं वो घर पर बैठी हुई हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। इससे क्या होगा? क्या उनका जो घराना है वो मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे और उन्हें अपनी रोजमर्रा की रोटी को पूरा करने के लिए, अपने कपड़े खरीदने के लिए, अपने घर का किराया देने के लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़ेगा और जैसे जैसे वो कर्ज उठाते जाएंगे वो मजीद मुआशी तौर पर बदहाल होते जाएंगे। और ये एक अजीब चीज है कि हम खुद से अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार ये चीजें बयान कर चुका हूं, पहले भी मैंने कई बार ये बात बताई है। अगर आपका बेटा फारिग भेद है और उसको 10,000 की नौकरी मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए कि बेटा तू कुछ नहीं कर रहा, तू 10,000 ले आएगा, कुछ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ सरेगा। हम ऐसा नहीं करते। हम अपने बच्चों को
یہ سکھا رہے ہیں کہ تم بڑی نوکریوں کے لیے پیدا ہوئے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پتر تو چھوٹی موٹی نوکری نہیں کر رہے, ہماری ناک کٹ جائے گی. تو وہاں پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے, چائے پلا رہا ہے, کپ دھو رہا ہے, پلیٹیں دھو رہا ہے, ہوٹل پہ بیرا گیری کر رہا ہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے. آپ کسی کی جیب نہ کاٹیں, آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, آپ ڈکیتی نہ ماریں, یہ سارے کام برے ہیں. لیکن خدا محنت کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ ہم محنت کریں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ذریعہ معاش کو بہتر بنانا ہے. بہت سے لوگوں کی سیلریز بھی نہیں بڑھتی کیونکہ وہ اپنے سکلز کو نہیں بڑھاتے. وہ اپنے سکلز کو نہیں بڑھاتے. جس کام پر جاتے ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے. گاڑیاں دھوتے ہوئے گئے تھے, وہ گڈیاں توڑ رہے, اس تو اگے انہوں نے کچھ سیکھے ہی نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ان کی تنخواہ وقت کے ساتھ 500,000 اس سے زیادہ ان کی سیلری بڑھنی نہیں, کیونکہ جس کام پر وہ آیا تھا وہ 15 سال کے بعد بھی وہی کام کر رہا ہے. اس نے اپنے سکل کو نہیں بڑھایا. جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں, جب تک ہم نئی چیزیں نہیں سیکھتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس پلازے میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک سویپر آیا تھا. اس سویپر نے اپنے فارغ وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا کہ وہ آفیسز کی صفائی کر لیتا تھا, اور صفائی کرنے کے بعد وہ فری تھا, اور شام تک اس نے وہاں بیٹھنا ہوتا تھا, اس کی ڈیوٹی تھی. وہ فوٹو کاپی مشین کے پاس بیٹھ رہا, کبھی وہ پلمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ پلمبر کیسے کام کر رہا ہے, الیکٹریشین کیسے کام کر رہا ہے. کرتے 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 اس نے 8-10 ہنر سیکھ لی. اور کبھی وہ فوٹو کاپی مشین پہ کھڑا ہوتا تھا, اس سے وہ 300-400 روپیہ لے لیتا تھا. فوٹو کاپی مشین ریپیئر کرنے تک آ گیا تھا. وہ ان پڑھ آدمی تھا. اس نے اپنے آپ کو گروم کیا. اور ہمارے دفتر کی بھی وہ صفائی کرتا تھا. دفاتر سے وہ پیسے لیتا تھا, کسی سے 300, کسی سے 400, کسی سے 500. وہ تو اس کو منتھلی آنے ہوتے تھے, لیکن ہر روز وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا تھا, اور وہ اپنے بچوں کے لیے وہاں سے بھی پیسے لے کر جاتا تھا. جب ہم کم کما رہے ہیں تو ہم کسی طرح سے بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ہم ضرور قرضے کے نیچے جائیں گے. ہمیں نئے ہنر سیکھنے ہوں گے. بچیاں جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ فیشن پرستی میں اپنا وقت گزار رہی ہیں, وہ کوئی ہنر نہیں سیکھ رہی. ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیز دیکھی, جب ہم چھوٹے تھے تو عورتوں کا کام یہ تھا کہ وہ بچیوں کو سلائی کڑھائی کا کام ضرور سکھاتی. کروشیا ہم نے دیکھا ہے, کروشیا کا کام, اور سلائیوں سے سویٹر بنانے, اون کے سویٹر, اون کے کپڑے, اور سلائی کا کام کرنا. ہاتھ سے بنانے والی کئی چیزیں ان لڑکیوں کو آتی تھی بنانی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں آتا, اور کئی صرف آنڈا ابالن تک محدود ہیں. وہ اس سے آگے نہیں جاتی, وہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی, وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتی. اس لیے ضروری کیا ہے, ہم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ وہ کس طرح سے پیسہ کما سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جاب ہی کریں. سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی, کم آمدنی کیوں ہے ہماری, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بہت لیٹ کام کروانے کے لیے بھیجتے ہیں. بہت لیٹ سوچتے ہیں ہم, جب وہ 22-23 سال کا ہو جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ جا کر نوکری کرے. اگر باپ کوئی ہنر کا کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کو پڑھائی کے ساتھ اپنے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ وہ کام سیکھ لے. اگر آپ گوروں کو دیکھیں تو وہاں پر ان کے بچے سکولز میں پڑھتے بھی ہیں پارٹ ٹائم. انہیں اگر ٹائم ملتا ہے 2 گھنٹے کے لیے, 3 گھنٹے کے لیے وہ لوگوں کی گاڑیاں دھوتے ہیں, گھاس کاٹتے ہیں, ان کی گروسری میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کئی قسم کے کام وہ چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں جن سے آرز کے حساب سے, گھنٹوں کے حساب سے انہیں ڈالرز ملتے ہیں, ان سے ان کی پاکٹ منی نکل آتی. تو کم آمدنی جو ہے یہ نقصان کا سبب ہے. اگر سارے ہی لوگ مل کر گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے کیا ہوگا, ایک بچہ آپ کا بل دے رہا ہوگا, ایک بچہ فیس دے رہا ہوگا, ایک بچہ کوئی کام کر رہا ہوگا, ہم مل کے اس کو سپورٹ کر لیں گے اور ہماری فیملی قرضے کے نیچے کم از کم نہیں آئے گی. ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو گروم نہیں کر رہے. ایک پاسٹر ہے, ایک پاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے, ایک پاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروم کرے. ٹھیک ہے, وہ نئی چیزوں کو سامنے لے کر آئے, اپنے آپ کو سکلڈ بنائے, سیکھے. اگر وہ نہیں سیکھ رہا تو اس کی کلیسیا بھی نہیں سیکھ سکتی, کیونکہ وہ پاسٹر ہی نہیں سیکھ رہا. پاسٹر انجن کی طرح ہے, جب انجن چلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے, جب انجن رک جاتا ہے تو گاڑی بھی رک جاتی ہے. تو جدو پادری ہی نہیں چلن دیا, پادری وہیں کا وہیں کھڑا ہے, تو کلیسیا کیسے چلے گی؟ اگر خاندان میں ہم نے نئی چیزیں سیکھی ہی نہیں, ہم کس طرح سے زیادہ پیسہ کمائیں گے؟ دور حاضر میں ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, اور جب کچھ بھی نہیں بنتا ہمارے بچوں سے تو پھر وہ نشہ بیچنے لگ جاتے یا وہ دل برداشتہ ہو کے نشہ کرنا شروع کر دیتے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے بیٹھ کے کہ ہم اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ماہانہ بجٹ نہیں ہے. ہمارا ماہانہ بجٹ نہیں. قرضے تو ملکوں نے بھی لیے ہوئے ہیں, اداروں نے بھی قرضے لیے ہوئے, اداروں نے ایک دوسرے کے پیسے دینے ہیں, حکومت نے دوسرے اداروں کے پیسے دینے ہیں, کیونکہ جہاں پیسے پڑے ہوتے ہیں حکومت بوقت ضرورت وہاں سے پیسہ نکال لیتی ہے کہ بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے, فوری طور پہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. حکومت نے اپنے ہی اداروں کے پیسے دینے ہوتے ہیں, اداروں نے اداروں کے پیسے دینے ہوتے ہیں, ملکوں نے دوسرے ملکوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں.
قرض تو چڑھ جاتا ہے، لیکن ہم ان وجوہات پر غور کر رہے ہیں کہ قرض چڑھتا کیوں. ہمارے پاس اچھا بجٹ اگر نہیں ہے، ہم نے میاں بیوی نے بیٹھ کر اگر اچھا بجٹ نہیں بنایا، تقریباً 3-4 سال سے میں نے چیز دیکھی کہ عافیہ گھر کا بجٹ بناتی ہے. اس کے پاس ایک ڈائری ہے اور ڈائری میں یہ لکھتی ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا خرچ کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اینڈ پہ یہ کیلکولیٹ کرتی ہے، یہ مجھے بتاتی ہے کہ جی اس مہینے ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں. کچھ پیسے ہمارے فکس ہیں، کرایہ ہم نے دینا ہے، بل ہمارا آنا ہے، بچے کی فیس ہے، 4-5 خرچے آپ کے ایسے ہوں گے جو فکس ہیں، انہوں نے نہ اوپر ہونا ہے نہ نیچے ہونا ہے، وہ فکس خرچے ہیں. لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں جن کو آپ یہاں کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں یا سرے سے ہی ختم کر سکتے ہیں. تو ہر روز جو کچھ آپ خرچہ کر رہے ہیں اگر آپ ان کو لکھ لیں گے، آپ ایک اچھا بجٹ اینڈ پہ بنا سکیں گے. اور اس بجٹ کے اچھے بننے پہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی ہماری 32,000 کمائی ہے، 35,000 کمائی ہے، 50,000 کمائی ہے، اور ہمارا خرچہ 56,000 کا. 56,000 کا مطلب ہے کہ 50 آپ نے کمائے اور 6,000 آپ نے ایکسٹرا لگائے. اور وہ 6,000 کہاں سے آئے؟ وہ قرضہ اٹھایا، اپنی کسی بہن سے لے لیا، یا آپ نے اپنی کوئی چیز بیچ دی. ایسا بھی ہے کئی لوگوں کو موبائل بیچ دیتے ہیں، سب تو پہلے موبائل ہی ہوتا ہے، وہ بھی مہنگے موبائل ہوتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور وہ اونے پونے داموں جاتے ہیں. 33,000 کا موبائل آپ کا بڑی آسانی سے 15,000 میں بک جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں سے بھی ہماری بھی دیہڑی نکلنی ہے، 6-7 ہم بھی کما لیں گے، وہ لے لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اچھا 50,000 ہماری کمائی تھی، 56,000 ہمارا خرچہ ہوا ہے، یہ 56,000 میں جو 6,000 ایکسٹرا ہیں یہ ہم نے کہاں لگائے، اور آپ ان کو کٹ کرنا شروع کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو شخص بلڈنگ بنانے جاتا ہے، عمارت بنانے جاتا ہے، وہ پہلے بیٹھ کے کیا کرتا ہے جی؟ لاگت کا حساب کرتا ہے، ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ میں نے یہ عمارت اٹھانی ہے، میرے پاس ان ہینڈ کتنے پیسے ہیں اور مجھے کتنے پیسوں کی توقع ہے کہ مجھے ہیلپ کی صورت میں دوسروں سے مل سکتے ہیں. حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اسی سے گیم کریں. بزنس اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اسی سے بزنس کریں، کسی بیرونی پیسے کو پکڑ کے اس سے اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے گا. اگر آپ کا بزنس رن کر رہا ہے، چل رہا ہے، اس میں اگر کوئی مزید انویسٹمنٹ آ جاتی تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ شروع ہی قرضے سے کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ قرض والا آ جائے گا اگلے مہینے کہ سر جی میری قسط دو. ہمارے کئی ایسے مسیحی بھائی ہیں جو بجٹ لگائے بغیر ہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں اور پھر وہ منہ کی کھاتے ہیں، قرضوں میں دب جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو وہ تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں. تو میاں بیوی سے میری گزارش یہ ہے آپ دونوں بیٹھیں اور بجٹ بنائیں. بیوی یہ کام سنبھالے کیونکہ بیوی گھر میں ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ دودھ آیا ہے، پیمپر آیا ہے، بچے کی چوسنی آئی ہے، بچے کا فیڈر آیا، جتنے بھی خرچے ہیں وہ سارے لکھے اور شام کو اپنے شوہر کو بتائے کہ جی آج آپ اتنے پیسے دے گئے تھے، اتنے لگ گئے، اور اس میں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام نہیں کرنا، یہ چیز ایکسٹرا کرنے ہیں. سمجھ آئی؟ آمدنی کو ہم نے بڑھانا ہے، اس پر بات کرنی ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند تو ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر، ایسے وسائل پیدا کر کہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں. جب زیادہ کمائیں گے تو ڈیفینیٹلی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے سسر، اب وہ خداوند میں سو چکے ہیں، وہ مجھے ہمیشہ ہی بتاتے تھے اور ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں حیران ہوں کہ جو شخص 60,000 کما رہا ہے اس بندے کا خرچہ 72,000 ہے، جو بندہ 1.5 لاکھ کما رہا ہے اس کا خرچہ 2.25 لاکھ ہے. سیونگ کوئی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بجٹ کوئی نہیں ہے. ہمارا آپس میں بات چیت کرنے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ بس جو ہمارے سامنے آتا ہم اٹھا لیتے. ٹھیک ہے جی. پہلی چیز کیا ہے؟ آمدنی کم ہے اسی لیے قرضہ چڑھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ماہانہ بجٹ بنائے کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مہینے کا خرچہ کتنا ہے اور ہم کما کتنا رہے. تیسری بات، کریڈٹ کارڈ کا استعمال، یہ بھی ایک تباہی ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی خرید سکتے. جہاں جاتے ہیں بیوی کہتی ہے اس کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں، تو بیوی کہتی کہ سوٹ لے لینا لواں، کہتا میری بیوی دا دل ٹوٹے گا، چل تو لے لے. کریڈٹ کارڈ 6,000 اس نے سلپ نکال کے دے دی. اب وہ بادر نہیں کر رہا آپ کو، آپ بڑی شان سے دکان میں سے نکل آئے 6,000 کا سوٹ لے. آگے گئے کوئی اور چیز پسند آ گئی، چل ابھی کارڈ مار، چلو جی. اینڈ پہ پتا چلتا ہے جی انا قرضہ چڑھ گیا اور وہ قرضہ آپ نے دینا ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال بینک والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. جب بھی آپ کہیں اکاؤنٹ کھلوائیں گے آپ کے پیچھے بینک والے ایسے آئیں گے جیسے سیلاب آتا ہے اور وہ فون کریں گے کہ سر آپ کا سیلری پیکج اتنا ہے اور ہم آپ کو اس کے اگینسٹ اتنے لاکھ کا کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں، آپ لیں اس کو، ویل کریں، انجوائے کریں لائف کو. جتنے لوگوں نے کریڈٹ کارڈ رکھے وہ آج قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ جان چھڑا رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ سے بچیں. چوتھا، جوا کھیلنا. جوا ہر پیمانے پر لوگ کھیل رہے ہیں، میں نے دیکھا. ہمارے یہاں پہ ایک زمانے میں پرچی سسٹم چلا تھا، وہ نمبر لگاتے تھے اور شروع میں وہ جان بوجھ کے آپ کے نمبر نکلوا دیتے. آپ نے 100 روپے کی پرچی کھیلی اور آرام سے آپ کا 2,000 نکل آیا. جب آپ کا 2,000 نکل آئے گا آپ کو لگے گا کہ جتنے بھی لوگ مجھے کہہ رہے تھے جو کچھ نہیں لبدا وہ سب جھوٹے سن. میں 2,000 پھڑیا، اصلی نے دکان تے چلایا، چل بھی گیا.
اور آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب میں کھیلوں. میچوں پہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں. میں نے لائیو لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جب میں کرکٹ کے میچ دیکھنے کے لیے جاتا تھا گراؤنڈز میں، تو وہاں پر لوگ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے، سنگل چوکا بجے گا، وہ کہتا نہیں چوکا نہیں، سنگل بیٹ ہوئے گی، ایسے پیسے پکڑا رہے، انہوں دے رہے اور خالی ہو کے جاتے. جوا جو ہے کئی لیول پر لوگ کھیل رہے ہیں، کئی قسم کا جوا کھیل رہے ہیں. جوا ہماری جو ایکچوئل اماؤنٹ ہماری جیب کے اندر ہے اس کو نکال دیتی ہے. اور جوئے کے لیے ایک مشہور جملہ ہمارے یہاں پہ ہے، جوا کسی کا نہ ہو. یہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ لالچ بڑھاتا ہے. آپ ایک دفعہ جیت جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ نہیں اور میں لمبی بازی ماراں گا. لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں، اپنی بیوی کا زیور لے جاتے ہیں، اپنے گھر کا سامان ہار جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں زیادہ کمانے کی خواہش. یہ جوئے کی مین تھاٹ ہے. اس کی جو باٹم لائن ہے یہ ہے کہ کوئی بازی مارتے سب کچھ لپیٹ لے. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. آپ بازی پر بازی مارتے جاتے ہیں اور جو کچھ آپ کا ہوتا ہے آپ بلکہ لپیٹ کے دوسروں کو پکڑاتے ہیں. مسیحی لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں بہت زیادہ، اسی لیے ان کے گھر کے اندر غربت ہے. پانچویں بات جو ہے وہ ہے جی نشہ بازی. نشہ کیا کرتا ہے؟ نشہ ہمارے بجٹ کو ٹوٹلی طور پر ڈیمیج کر دیتا ہے. ایک شخص جو 1000 روپے کی دیہڑی لگا کے آتا ہے، واپسی پہ وہ 400 روپے کی شراب لے آتا ہے اور وہ اس کو پیتا ہے. اور وہ اپنے بچے کے لیے بھی مورلی ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا. اس نے پیسے بھی ان کے کھا گیا. جو سگریٹ پیتے ہیں ڈیلی کے، کہتا جی میں تو صرف ادھی ڈبی پینا. ادھی ڈبی کا اگر تھی حساب اینڈ دے مہینے تے لاؤ تو کم سے کم 2-2.5-3,000 سگریٹ پی گئے. اور کئی جو ہیں وہ اس سے بھی سستے پہ آ جائے، نسوار تے آ گئے. وہ کہتے ہیں سستی ہے، 20 روپے کی تھیلی ہے، وہ کام نکل جاتا ہے. لیکن نشہ تو پھر بھی نشہ ہے. آپ پیسے ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں جو کسی کام کے نہیں. نشہ بازی جب مسیحی گھرانوں میں ہوگی تو اس سے تباہی پھیلے. ٹھیک ہے، آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں. آمدنی کم ہے اس لیے قرضے چڑھے میں. ہماری فیملی کا بجٹ کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں. ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، نشہ بازی کر رہے ہیں. فضول خرچی بڑی ہمارے. فضول خرچی جو ہے یہ قرضہ چڑھانے کی ایک مشین ہے. فضول خرچی یہ ہے کہ آپ جب گروسری کرنے کے لیے نکلے، یہ جو شاپنگ مالز ہیں یہ تباہی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ان میں شاپنگ کرنا نقصان ہے. ان میں بہت حوصلے والا بندہ جائے تو جائے، ماڑا بندہ رجب نہ بڑھے. اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اس طریقے سے چیزوں کو لگایا ہوا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ایوی پھاڑ لاں، میں ایوی پھاڑ لاں، میں ایوی پھاڑ لاں. وہ آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. شان مسالہ اگر آپ اپنے بازار سے لیں گے تو آپ ایک ہی لے کے آئیں گے. بریانی پکانی، جا بیٹا بریانی مسالہ لے کے آ، وہ جا کے ایک بریانی مسالہ لائے گا. لیکن اگر آپ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جائیں گے، کیری فور پہ جائیں گے یا کسی اور جگہ پہ جائیں گے، آپ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے زیادہ، کیونکہ انہوں نے کوفر پتی بھی چمیڑی ہوئی انہوں نے ٹیپ دے نال. تسی کو گیا پتی فری ملن ڈی، لیکن تانوں یہ نہیں پتا کہ جڑے 7 مسالے میں چکے نے میری ضرورت دے نہیں، یہ مجھے چاہیے نہیں، یہ میری ضرورت کے ہیں ہی نہیں. میں ایکسٹرا منی اس میں جھونک رہا ہوں. آئل آپ کو 3 لیٹر چاہیے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آفر کے چکر میں آپ زیادہ آئل خرید رہے ہیں، اس سے بھی آپ کے پیسے نکل گئے. بجٹ جو ہے وہ اپسٹ ہو گیا. یہ فضول خرچیوں میں آتی. شادیوں پہ ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. میں نے یہ حساب لگایا کہ ہمارے پنجاب میں، خصوصاً پنجاب میں نے یہ حساب لگایا کہ شادی کے بعد 1 سال تک بندہ سیدھا نہیں ہوتا. 1 سال تک سیدھا نہیں ہوتا. ماڑا بندہ جڑا تنخواہ ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. ہم نے غیر ضروری خرچے کیے ہیں اپنی شادیوں. بہنیں بہنوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مطلب بہن کی بیٹی ہے اور بہن کا ہی بیٹا ہے. ان کو تو صرفہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو دکھا کے جھوٹی شان اپنا کباڑا کر لی. قرضوں کے نیچے کمیٹیاں مکاتی، پیسے چوکلے زیور رکھ دیتا گروی. کیا ہے کہ میری بہن دے کے میری ناک نہ کٹی جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ تباہی دیکھی ہے کہ جو رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں زیادہ تباہی لاتی ہیں. ان میں لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرچوں کے اوپر کنٹرول کریں. جے کوئی مر گیا ہے اسی تاں بھی ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے، جے کوئی پیدا ہو گیا اسی تاں بھی ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے، جے کوئی بیاہ آ گیا اسی تاں بھی ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے. میرا یہ سوٹ ہے، پتہ نہیں میں کتنے پا کے ٹور گیا. اینے کئی سالگرہ میں دیکھی ہیں، کئی کیک ایسے ڈگے، کئی شادیاں اس نے بھگتائی ہیں، کئی فوتگیاں میں کلام سنایا، سب کچھ اسی میں ہے. 4-5 سوٹ میں نے سلوا رکھے ہیں، بس وہ میری بیوی تو کسری کر دیں میں بھی نکل جانا پاک. مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، میرا کچھ بگڑ نہیں رہا، میری اس سے پرسنالٹی ڈیمیج نہیں ہو رہی. کیونکہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ کپڑوں سے پرسنالٹی نہیں ہے، پرسنالٹی آپ کا کردار ہے. میں لشمش کپڑے پہن کے چلا جاؤں اور میری زبان اتنی گھٹیا ہو کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا، پھر لوگ کہتے یار کپڑے کڈے سونے پائے سو تے زبان کڈی گندی، ٹگے دی گل نہیں سکی تھی. پرسنالٹی آپ کے کپڑے نہیں ہے، پرسنالٹی آپ کا کردار ہے. اور یہ چیز جس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ایزی ہے، وہ پرسکون ہے. اس کو دنیا کے ساتھ دوڑنے کی ضرورت نہیں. دنیا داری میں اگر آپ غرق ہو جائیں گے وہ آپ کو ڈبو دے گی.
وہ تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. شادیوں پہ بے تحاشا میک اپ. ایک بندے دیاں 4 کڑیاں, چاروں ہی انہوں نے میک اپ جا کے باہروں کرانا. ماٹھے تو ماٹھا بیوٹی پارلر بھی 2000 تو تھلے نہیں لینا, 8000 تے ٹھوک گیا کوئی میک اپ والی لے گئی 8000. ٹھیک ہے جی, کپڑے ان کے الگ گئے, ایک فنکشن کے آنے جانے کا خرچہ الگ ہے, اتنے جڑیاں ویلاں کرنیاں نے وہ الگ ہے. کہاں جائے گی یہ بات؟ اور وہ بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ ایک فنکشن افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن وہ 4 فنکشنوں پہ علیحدہ علیحدہ کپڑے پہن رہے ہیں سارے. وائی, کیوں؟ کیمرہ تو پھر بھی دلہن تے ہی بجنا, کیمرہ تو پھر بھی دلہے پہ ہی پڑنا. ہیرو ہیروئن وہ ہیں. آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن کے آ جائیں, کیمرے نے ادھر ہی جانا, تاڑے والے بس انہیں انجی کرنا. وہ بھی اس کا دل کرے تو وہ آپ کا سین لے لے, اور اگر دل نہ کرے تو آپ کا سین نہ لے. تو ہم کس چکر میں پڑے ہوئے؟ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. صرف اپنے مائنڈ کو ایزی کریں, عادت ڈالیں اس چیز کی کہ جو کپڑے ہمارے پاس, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت کے پاس کبھی بھی کپڑے نہیں نکلتے. حالانکہ اس کی الماریاں, اس کے اٹیچی کیس بھرے ہوتے ہیں, لیکن بوقت ضرورت اس کے پاس کوئی سوٹ نہیں نکلتا. یہ ایک لطیفہ ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے. جب بھی عورت دیکھے گی اپنی الماری کھولے گی, کہے گی اس فنکشن لی تو میرا کوئی سوٹ سے اٹھا ہی نہیں, سارے میں پا چکی ہیں, سب نے ویخ لے نے, وہ پجے گی بازار. چلو جی 3000 4000 لگ گئے. درزی کے پاس خواری الگ. میں شکر گزار ہوں اپنی بیوی دا, نے کنا جڑا کیونے دا میرا بجٹ کٹایا. کالا گھولا لگائے گی تو وہ مہنگا آتا ہے, ہفتے کے بعد ہی اڑ جاتا ہے, 15 دن کے بعد. بالوں کا اپنا ٹیکسچر ہے, جس کا ٹیکسچر زیادہ ہوتا ہے وہ کچھ دن زیادہ نکال جاتا ہے, کئیوں کے بالوں پہ ٹھہرتا ہے. یعنی بڑے سالوں تو میرے پیسے بچا رہی. یہ بھی ایک بجٹ کے اندر چیز آئی. بہت سے لوگوں نے شکال لیا, تو ہونے تو مائی ہو گئی, تو ہونے تو بڈھی بن گئی. میں نے کہا بھی لوگ تینوں کہن گے ڈیسائیڈ تو کرنا, تو وال چٹے رکھنے نے یا کالے کرنے نے. جے تو کالے کرنے نے تو مینوں کوئی اعتراض نہیں, تو جے تو چٹے کر لیں گی تو مینوں تاں بھی کوئی اعتراض نہیں, میرے تے پیسے بچنے ہی. اینے کا نہیں جی میں تہاڈے پیسے بچاواں گا. بھئی خدا سے ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے کہ بھئی سفید ہو گئے ہیں تو سفید ہو گئے. پریز دی لارڈ. سمجھ رہے ہیں آپ ان باتوں؟ یہ فضول خرچیاں ہیں جن کے پیچھے ہم چلے گئے. کئی لوگوں کو اتنی زیادہ سکن پرابلم ہو جاتی کلر لگانے سے, لیکن وہ لاندے نے, سوج جاندے نے, ان کے یہاں پہ پپڑیاں بن جاتی ہیں, زخم بن جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں سی لاواں گے کیونکہ سی بڈھے نہیں نظر آنا. عمر کو کب تک آپ چھپائیں گے؟ مائیکل جیکسن کا آپ کو پتا ہے, وہ کہتا تھا کہ میں مروں گا نہیں. اس نے ڈاکٹروں کی ایک فوج رکھی ہوئی تھی اپنے پاس, اور وہ اس کا آتے ہوئے بھی بلڈ پریشر چیک کرتے تھے, باہر جاتے ہوئے بلڈ پریشر چیک کرتے تھے, شوگر لیول اس کا چیک کرتے تھے, اور اس کو انہوں نے ٹپ ٹاپ رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں کتنی 100 پلاسٹک سرجری کروا چکا تھا, کیونکہ اسے کالے رنگ سے نفرت تھی. وہ وائٹ بننا چاہتا تھا. ہم نہیں بدل سکتے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چیتا اپنی دھاریوں کو بدل نہیں سکتا, وہ ان کو اڑا نہیں سکتا. ہم اپنے سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتے, گرتے ہوئے بالوں کو سنبھال نہیں سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. خدا نے جو چیز ہمارے لیے مقرر کر دی اس سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ہمیں خوشی سے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. آمین. اور جب ہم اسے ایکسپٹ کریں گے ہم برکت پائیں گے. فضول خرچی سے بچیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا انہیں لت پڑی ہوئی ہے, جب بھی وہ بازار کے آگے سے گزرتے ہیں کپڑے دا تھان ویکھ کے وہ سیدھے ہی دکان چ وڑ جاتے ہیں, اور وہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی آتے ہیں. فضول خرچیاں ہیں. کئی لوگوں کو گھڑیوں کا شوق ہے, جدو جاندے نے گھڑی لے آندے نے, جدو جاندے نے گھڑی لے آندے, اور وہ سینکڑوں کے حساب سے گھڑیاں ان کی الماری میں پڑی ہوئی ہیں. کسی دا سٹیپ ٹوٹا ہے, کسی دا سیل مکیا ہے, کسی دی سوئی ڈگی ہوئی, وہ کسی کام کی نہیں ہیں جی. آندے پھر بھی لیٹ آتے پھر بھی لیٹ ہے. سینکڑوں گھڑیاں الماری میں ٹنگی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی آنا لیٹ ہی ہے. تو فائدہ کیا؟ آپ اپنے اوپر غور کریں, کون سی ایسی باتیں ہیں جو فضول ہے میرے اندر, فضول چیزیں ہیں جن پر میں پیسے لگا رہا ہوں. یونا نے آپ کو پتا فضول پیسے ضائع کیے ترسیس کے جہاز سے, فضول خرچی کی اس نے میری نظر میں, کیونکہ اس نے ادھر جانا نہیں تھا جہاں وہ جا رہا تھا, اس کی وہ منزل نہیں تھی. خدا نے اسے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ تو یہاں سے ٹکٹ خرید اور ترسیس کے جہاز میں بیٹھ جائے. یہ فضول خرچی کی اس نے, پیسے ضائع ہو گئے اس کو. جانا اس کو پھر ادھر ہی پڑا جدھر خدا اس کو بھیج رہا تھا. سو اپنی لائف پر غور کیجیے, اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اور ایک اور بات, روپے پیسے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے, بچوں کے حوالے سے بات کریں گے, ماں باپ کے حوالے سے بات کریں گے, درانی کے حوالے سے بات کریں گے, جٹھانی کے حوالے سے بات کریں گے, ساس کے حوالے سے, بہو کے حوالے سے. لیکن جب پیسوں کی باری آتی ہے اس پہ سب چپ کر جاتے ہیں. پیسوں کے بارے میں کوئی نہیں کسی کو کچھ بتاتا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ کو بڑی خاص چیز ہے, جو میں نے داستا دے میرے کو منگے گا. یہ بھی غلط فہمی ہے. پیسوں کے بارے میں ہیلدی ڈسکشن کریں. پیسہ کو بری چیز نہیں ہے, پیسے کو برا نہ سمجھیں, کیونکہ پیسے سے ہی سب کچھ ہونا. میں ہمیشہ پیسوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اپنے خادم بھائیوں کے ساتھ. میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں, ہدیہ مانگ کے نہیں. تانوں سارے نو گھما کے بھی زیادہ دیے دیو. میں نے ایسی اناؤنسمنٹ کوئی بھی ہم نے نہیں کی آج تک.
اور خداوند کی مہربانی سے انعام کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا مکاشفہ ہے کہ ہمیں پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کلام سنانے کی ضرورت۔ آمین۔ خادم کا کام پیسے مانگنا نہیں ہے، خادم کا کام کلام سنانا ہے، اپنی جاب کرنا ہے، جس جاب پہ خدا نے اس کو کھڑا کی وہ اپنا کام کرے خاموشی سے، باقی کام خدا کا ہے۔ اگر ایک شخص نے آپ کو لیور بردر میں ملازم رکھا ہے، پیپسی فیکٹری میں ملازم رکھا ہے، تو وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو سیلری دے۔ اگر خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو خدا بھی پابند ہے۔ آمین۔ پیپسی والے اگر ایماندار نے، اگر کی میکڈونلڈ برگر والے ایماندار نے، خدا غیر ایماندار ہے؟ خدا ایماندار نہیں، خدا سب سے زیادہ ایماندار ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے گوگل کے پیسے کبھی مرتے نہیں سر، گوگل دے پیسے سیکیور نے۔ میں کہا تینوں پتا نہیں گوگل تو بھی اتنے کی فیکٹری ہے گی، آمین، جس سے بھی زیادہ سیکیور ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے کام کرتا رہوں، ہم خدمت کرتے رہیں خدا کی، خدا میں سب کچھ دے گا۔ پیسوں کے بارے میں ڈسکشن کریں اپنی فیملی میں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ بیٹا اگر آپ کا پیسے آ گیا، آپ اس کا کرو گے کیا؟ اپنے بچوں کی ترجیحات کو درست کریں کہ بیٹا جب پیسہ آئے گا ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے، ہم اس کو کس طرح سے استعمال۔ میں نے دیکھا باہر سے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ بڑے غلط طریقے سے پیسے بھیجتے ہیں اپنے عزیزوں۔ 5000 انہوں بھیجتا، 10,000 انہوں بھیجتا، 6,000 انہوں بھیجتا، 2,000 انہوں بھیجتا، 300 انہوں بھیجتا، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈیوائڈ کر کے، اور پھر وہ سب کو پتا چلتا رہتا ہے کہ اس کو اتنے ملے، اس کو اتنے ملے۔ میری سمجھ یہ ہے اس شخص کو یہ چاہیے جو باہر بیٹھا ہے وہ ایک فیملی کو پکڑے، ایک فیملی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرے، ان کے بچوں کو کوئی بزنس کروائے کہ پتر ہن تہاڈا کام ہو گیا، تسی ہن اپنے پیراں تے کھلو گے، ہن میں کسی دوسری فیملی نو پھڑنا۔ 5,000 10,000 دے کے وہ عیاشی کرتے، لو جی خالہ بھیج رہی پیسے، ماموں بھیج رہا پیسے، ابو بھیج رہے ہیں پیسے۔ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں، ڈسکشن کریں اپنی فیملی کے اندر کہ بیٹا یہ جو سیلری آپ لے کے آئیں گے ہم اس سے کریں گے کیا، ہم اس میں مزید کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے ہمارے گھروں میں، کوئی ڈسکشن پیسوں کے معاملے میں کوئی نہیں۔ اوپن مائنڈ ہو کر چلے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے پیسے چھپانے کی ضرورت نہیں، ان کا کریکٹر اتنا مسیح میں رہ کر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ انہیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہو۔ شوہر کو پتا ہو کہ اگر میں اپنی بیوی کو پوری سیلری بتاؤں گا بھی نا تو میری بیوی فضول خرچ نہیں ہے، میری بیوی ذمہ داری سے ان پیسوں کو استعمال کرے گی، اور ہم دونوں باہمی مشاورت سے ان پیسوں کو استعمال کریں گے۔ ٹیبل ٹاک کریں پیسوں کے لحاظ سے، بہت سی چیزوں پر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، فلانے نے ایسے کر دیا، شادی پہ اس نے ہمیں ایسے دیکھا، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ چھیتی نکل گئی، وہ بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن پیسوں کے معاملے میں ہم کبھی ہیلدی ڈسکشن نہیں کرتے۔ اور ایک اور غربت اور قرض لانے والی بیماری جو ہم نے خود سے اڈاپٹ کی ہے، خدا کے حصے کا ہم خود ہی کھا جاتے ہیں۔ ہم ٹائتھ نہیں دیتے، ہم ہدیہ نہیں دیتے، ہم خیرات نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے۔ خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خدا اتنا ویک ہے کہ اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ساری دنیا کی دولت تو اس کی ہے، جدھر اس کا دل کرتا ہے اس کی طرف موڑ دیتا اس کو۔ آمین۔ خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن خدا ہمیں ڈسپلن کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں میرا دل یسوع کا ہے، میری آنکھیں یسوع کی ہیں، میرے کان یسوع کے ہیں، میری باڈی یسوع کی ہے، میری زندگی یسوع کی ہے، تو میرے پیسے کس کے ہیں؟ جی یسوع کے ہیں، تو پھر مسئلہ کی پرابلم تو کوئی بھی نہیں۔ پھر ہم ٹائتھ دینے کے لیے کیوں اتنے پریشان ہیں جب ہے ہی سارے اس کے؟ ہم ٹائتھ دیں، نئے عہد نامے کے اندر ٹائتھ سے بہت آگے کی بات ہے۔ اگر آپ مال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے پاس لا رہے ہیں، 10% نہیں لا رہے۔ اگر 6 لاکھ کا مکان بکا تو 6 لاکھ ہی لے آئے۔ یہ بات ہے ڈیڈیکیشن کی۔ آپ کس حد تک سمجھے خدا کو؟ خدا کو دینے سے آپ غریب نہیں ہوں گے۔ شیطان نہ کہے گا تو دائی کی فیس بھی دے سکنی ہے، فیس بھی دے سکنا ہے، تو پاگل نے تو دائی کی دینے ایسے فادر نے پادری نے کھا جانی، وہ آپ کو یہ بات بتائے گا۔ لیکن آپ کو اس سے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے آپ براہ راست یسوع کو دائی کی دے دیں؟ کسی کو لے آؤ سیڑھی، کسی کے پاس وہ ایڈریس ہے جڑی بس سے بہ کے سیدھی اتنے جائے گی، پھر جا کے اتنے پرچی لے گا یسوع کو، یسوع کہ تو ٹائم تے پہنچا رہے ہیں دائی کی۔ ہمارے پاس کوئی ایڈریس نہیں۔ چرچ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو خدا نے زمین پر مقرر کیا ہے۔ چرچ کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مسیحی ایماندار کی ایمانداری ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ اپنا 10% لا کے دے خدا کو۔ برکت جتنی بھی آپ کو ملنی ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے ملنی ہے، لیکن آپ پیسے چرچ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اس بھید کو جان گئے ہیں کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے سب خدا کا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے آپ نے ہدیہ نہیں دینا کہ تانوں برکتاں لبن گیاں، برکتاں تو یسوع دے وسیلے نال فری بھی مل جانیاں تانوں، لیکن آپ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ اس بھید کو جان گئے ہیں کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی میں سے میں دے رہا ہوں۔ میرا تو کوئی کمال نہیں، جو برکت خدا نے مجھے دی تھی اسی میں سے میں ریٹرن کر رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کو معاشی برکت، روپے پیسے کی برکت مسیح کی وجہ سے ملنی،
آمین. آپ اس بات کو سمجھیں. اور خدا نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے جس کے ذریعے سے چرچ اپنے آپ کو آٹو رن کرتا ہے, تو اپنے آپ کو چلاتا ہے. اس میں ہدیہ مقرر کیا خدا نے, دہیکی مقرر کی. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی کرائسٹ نے ٹائٹ کو منع نہیں کیا, بند نہیں کیا اس کو. بہت سے لوگوں کا اس پہ اعتراض ہے کہ جی ٹائٹ نویں عہد میں جتے ہے ہی کتے نہیں, تے اے بھی کتے نہیں لکھیا یسو نے کہ بھی دہیکی نہ دینا. تم پودینے پر اور سونف پر دہیکی دیتے ہو لیکن تم نے شریعت کی بھاری باتوں کو چھوڑ. کئی بار ہم صرف دہیکی پر محدود ہو جاتے ہیں. توبہ ہم نہیں کرتے, دعا ہم نہیں کرتے, کلام ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, بپتسمہ ہم نہیں لیتے, خاندانی عبادت ہم نہیں کرتے, محبت سے ہم نہیں رہتے, لڑائی جھگڑا ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن دہیکی پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں دہیکی دینا اس لیے میرا نقصان نہیں ہو سکتا. یہ غلط ڈاکٹرائن ہے, یہ غلط تعلیم ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. دہیکی تو نہیں ہمیں بچانے والی, ہمیں تو یسوع مسیح کا خون بچاتا ہے, یسوع مسیح کا کفارہ ہمیں بچاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں, آمدنی کم ہے, بجٹ ہم نے نہیں بنایا, کریڈٹ کارڈ ہم استعمال کر رہے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, نشہ بازی کرتے ہیں, فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں, روپے پیسے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور جو خدا کا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہم کھا جاتے ہیں. اور پھر بیماری کا آ جانا, یہ بھی ہمیں غربت میں لے جاتا ہے, ہمیں قرضوں میں ڈبو دیتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں جو آج لوگوں کو لاحق ہیں وہ ان کی خود پہ اپنے آپ بلائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں عمر کے اس حصے میں آ کے بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں, لیکن ہم بچتے نہیں بلکہ ہم اس میں مزید گھرتے جاتے ہیں. اور جنی دیر تک وہ اپنا پارٹ جڑا نا تباہ نہ کروا لیا انی دیر تک ہم سکون نہیں آتا. آپ نمک کھانا چھوڑ دو, نہیں جی نمک نہیں میں چھڑ سکتا. تسی چینی کاٹ کا چینی بھی نہیں میں چھڑ سکتا. تسی گھیو کھانا چھڑ نہیں, تلے پکوڑے تے پراٹھے تے میں بہت کھانا. وہ کوئی شاید مانتا ہی نہیں ڈاکٹر اگے کہ میں چھڑ سکتا, کیونکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے. وہ کیا ہے جی, اپنے نفس کا غلام ہے, وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے. ساری عمر نمک کھایا, ساری عمر چینی گول گول کے پی لی, چاواں پی لیا, شربت پی لے, پتہ نہیں کی کچھ کھا پی لیا, لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرا کھانے پینے کی چیزوں سے. بہت سی بیماریاں ہم نے خود اپنے اوپر بلائی. موٹاپا 100 بیماریوں کی کلی آپ بیماری, کیونکہ اس نے آپ کو شوگر بھی لگا دینی ہے, اس نے آپ کو بلڈ پریشر میں بھی مبتلا کر دینا ہے, اس نے آپ کو سانس کی بیماری میں مبتلا کر دینا ہے, اس نے آپ کے گردوں کو اس نے افیکٹ کرنا ہے, آپ کے ہارٹ کی پرابلم کر دے گا کیونکہ کولیسٹرول آپ کا ہائی ہو جائے گا. کئی قسم کی بیماریاں موٹاپے سے آ جائیں گی, اور یہ آپ کو سست بھی کر دے گی, ڈل بھی کر دے گی, بے ہمت کر دے گی, کیونکہ تسی بھج کے کسی دے مگر بھی نہیں جا سکتے. جو کچھ نکل گیا تسی کہا بس ٹھیک ہے یار, خدا دی آئی مرضی سے کیونکہ آپ پیچھا کر ہی نہیں سکتے, آپ جا ہی نہیں سکتے پیچھے, تو تسی یہی کہنا ہے خدا دی مرضی سے. کئی بیماریاں ہم نے خود ان کو انوائٹ کر رکھا ہے, اور ہم نے کئی بیماریاں, کئی ایسی دوائیاں ہم نے ریگولر اپنے لیے لگا لی ہیں جن کو صرف ہم واک سے ہی ختم کر سکتے ہیں. اسی واک نہیں کی تھی لیکن دوائیاں لگا لی, اور اس سے کیا ہوگا, آپ کا بجٹ افیکٹ ہوگا. 4000 کی 5000 کی دوائی جس کو صرف ہم 10-15 منٹ کی واک سے ختم کر سکتے تھے, اسی 5000 اپنے نال چمبیڑ لیا. چلو جی اے میں کھانیاں ہی کھانیاں ہیں, ڈاکٹر نے کہا تو روٹی چھڈ دینی ہے, تو دوائی نہیں چھڈنی ورنہ تو مر جائیں گی. ہاں میں نہیں چھڈنی بھائی دوائی. کئی میں نے دیکھے ایسے لوگ کھا رہے ہیں دوائی, حالانکہ ان کا ایک آسان حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ایزی کرتے اور ایکسرسائز کرتے, وہ ان بیماریوں سے نکل سکتے تھے, لیکن ان بیماریوں سے نہیں نکلے. اور آخری بات جس پر میں 5-10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری غربت اور قرضوں کا بیسٹ سولوشن خدا کے پاس ہے, جو اس پیسج کے اندر ہم نے پڑھا. یہ عورت پہلے سے قرض اٹھا کے ادھر ادھر شفل کرتی رہی ہے, اس سے پیسے اٹھائے اس کو دے دیے, اس سے اٹھائے اس کو دے دیے, اس طرح اس نے وقت گزارا. اس کا شوہر مر گیا تھا, اس کے پاس سب کچھ سورس آف انکم نہیں تھا, اس کے بچے چھوٹے تھے. اس عورت کی تو کہانی کچھ اور ہے, اس کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. لیکن ہر کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات. ہر گھر میں تو یہ بات نہیں ہو رہی, ہر گھر میں تو کچھ کہانی ہو رہا ہے جو ہم نے ڈسکس کی, جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. عام گھروں میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے. اس عورت کا معاملہ فرق ہے, لیکن اس نے اینڈ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں خدا کے خادم کے پاس جاؤں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, خدا کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا آپ کو کس طریقے سے مہیا کر سکتے. آپ جتنے بھی ذہین ہیں آپ سوچ لیں 10, 15, 20, 30 اس سے زیادہ ذریعے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. آپ سوچیں گے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن خدا آپ کو ہمیشہ 32واں رستہ دکھائے گا. 31 تسی سوچ کے گئے ہو تو 32واں خدا تم دے گا. اے لے پتر جڑے 31 تو سوچے نے اینا جو کوئی بھی نہیں کام آنا, اے 32واں پھڑ, اس سے معاملہ حل ہوتا, آپ کو نظر آئے گا. اس عورت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی مجھے یہ کہے گا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نبی اناؤنس کرے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہیں یہ عادت پڑ گئی, وہ کلیسیوں میں آتے ہیں اور رام نال بھائی صاحب سارے چلے جائیں گے, وہ علیحدہ ہی کھلو. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف پادری ہی ٹھگ نے, کلیسیا بھی بڑی ٹھگ جے. میں نے سارا جی ٹھگ کلیسیا دے بندے بھی بڑے پھڑے نے. سارے چلے گئے دعا دعو کرا کے, وہ باجی نہیں جا رہی,
وہ کھڑی وہ کہہ رہی سارے جانتے میں اگے مدعا بیان کرا بل لے کے بھائی صاحب اسی بڑے پریشان ہاں ساڈے کول بل ٹھیک ہو سکتا ہے ایسے ہو بھی سکتا ہے لیکن ہر بار ایسا کی مطلب ہے پہلے تو کدھر چرچ نہیں آئے پھر جدو انہوں نے نہیں ملیا انہوں نے فوری طور پہ چھڑیا میں فیس بک تے کئی لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کر چکا میں نے فیس بک انہیں باتوں سے چھوڑی تھی وہ باجی ایتھے بھی آ رہی ہے باجی اوتھے بھی جا رہی کتوں آٹا لے رہی ہے کتوں فری بائبل لے رہی ہے کتوں چیک پھڑ رہی ہے کتوں کچھ کر رہی ہے کئی جگہ پہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کلام سننے نہیں آ رہے ان لوگوں کے ذہن میں آ کے بھی پادری کو کھلا ہی پیسہ ہے تو سانوں 2-3 ہزار دے دے گا تو کہ پادری نو ہو جانا کچھ بھی نہیں ہوئے گا پادری اسی پادری کو اپنی مشکل حل کرائیے یہ عورت بھی آئی ہے لیکن اس عورت کا مقصد یہ نہیں تھا یہ ایک لمبے عرصے تک انتظار کرتی رہی اسٹرگل کرتی رہی شاید خود بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو چلانے کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی بالآخر یہ خدا کے نبی کے پاس آ گئی الیشا کے پاس میں آپ کو یہ کہوں آپ 100 جتن کر کے ہار چکے ہیں آپ خدا کے پاس آئیں اور سب سے پہلے آئیں خدا کے پاس لاسٹ میں نہ آئیں خدا کے پاس سب سے پہلے ہی آ جائیں کیونکہ وہیں سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا باقی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی خدا کوئی نہ کوئی سولوشن دے گا اور اس عورت کو نبی نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں تیرے پاس کیا ہے لو جی تیرے پاس کیا ہے اب وہ عورت سوچ سکتی تھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہم ہمیشہ ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سانوں لگتا ہے ساڈے کول کچھ بھی نہیں ساڈے کول ہوندا ہے جہاں سے معجزہ ہونا ہوتا ہے وہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک پیالہ تیل ہے اور تو کچھ نہیں اس نے کہا بس بہت ہے جا اب تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا اور سارے محلے سے جتنے بھی تو برتن ادھار لے سکتی ہے لے لے سینس کریں یہ کیا چیز ہے محلے دار سوچ رہے بھی یہ کرن کی ڈے نے چھوٹی جی انہیں ڈول کٹ کے دیتا ہے بیٹی انہوں نے کہا نہیں نہیں وڈا دیج کا نہیں ہے تاڑے انہیں کہا تے پکھے نے اے کی کرن ڈے کئیوں نے یہ بھی سوچا انہیں کہا تاڑے دیج کا ہی نہ ویچ جان پتہ لگے دیج کے ویچ کے نکل جان راتوں رات کئیوں نے کئی باتیں کی ہوں گی لیکن وہ دروازے نوک کرتے رہے کئیوں نے انکار بھی کر دیا ہوگا لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد برتنوں کی بڑے برتنوں کی جمع کر لی اور اس نے کہا دروازہ تم نے بند کر لینا ہے ہمارے گھروں میں آج دعا نہیں ہو رہی آپ کو پتا ہماری فیملیز میں آج دعا نہیں ہے افسوسناک بات یہ جس سے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں ہم اس سے ملاقات کے مشتاق ہیں اس نے کہا تم نے بند کر لینا دروازہ کیونکہ جب تم دروازہ کھلا رکھو گے کئی قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ تم پر ہنسیں گے تمسخر اڑائیں گے تمہارے ایمان کو خراب کریں تم دروازہ بند کر یسوع مسیح نے کہا جب تو دعا کرے اپنی کوٹھڑی میں جا دنیا کو آف کر لے اپنے لیے میں ہوں اور صرف تو کیا ایسی ملاقات کے ہم خدا کے مشتاق ہیں نیور ہمارے پاس ایسا وقت ہی نہیں کچھ لوگوں کا یہ بہانہ ہے سر جی ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں میرے کوئی کمرہ اتھے ہی بچے سوندے نے اتھے ٹی وی دے دیں میں کدو دعا کروں آپ اس کے لیے قربانی دیں آپ جاگیں بچوں کے سونے کا انتظار کریں اور پھر دعا میں بیٹھیں یا بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھیں ارلی اٹھیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ خدا سے ملاقات کے مشتاق نہیں ہیں تو پھر خدا سے برکت پانے کے مشتاق آپ کیوں ہیں اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور انہوں نے کہا کہ خداوند یہ نبی نے عجیب سی بات ہمیں بتائی ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہمیں خدا کے کلام پر یقین کرنا ہے اس بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے اس زمین پر کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں چاہیے اس کے لیے وعدہ موجود ہے میرا یہ ایمان ہے ایز اے اسٹوڈنٹ بائبل کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمین پر مجھے جو کچھ درکار ہے جو کچھ چاہیے اس کے لیے وعدہ یسوع نے پہلے ہی کر دیا آسمانی باپ نے پہلے سے ہی وعدہ کر رکھا ہے میں نے صرف کنیکٹ ہونا ہے اس وعدے کے ساتھ اور وہ برکت میری لائف میں ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اس عورت نے دعا کی اور انہوں نے تیل انڈیلنا شروع کیا اب ایک عجیب کام شروع ہو گیا جیسے نلکے میں سے پانی آتا ہے اسی طرح اس پیالے میں سے تیل جا رہے ہیں ایک کڑایا بھر گیا دوجا دیج کا بھر گیا تیجا دیج کا بھر گیا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں نواں جتنے بھی وہ لے کے آئے تھے سارے فل اور اب جو برتن بھر رہا تھا اس کی ماں نے اس عورت نے کہا بیٹا جلدی سے ایک اور برتن لا انہوں نے کہا امی جی سارے ہی مک گئے لکھا تیل موقوف ہو گیا تیل آنا بند ہو گیا کیونکہ اب ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اب ان کے پاس مزید تیل حاصل کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی اس بات نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا خدا کے پاس دینے کی کیپیسٹی ختم نہیں ہوگی ہمارے پاس لینے کی کیپیسٹی ختم ہوگی مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں اسی تو ہلدی لون دے چکر چ پے ہیں خدا کتنے لے جا رہا سن مانگ مانگ تجربہ تو کر میرے حضور میں گھٹنے تو ٹیک مجھ پہ ایمان تو رکھ لیکن ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بے ایمان ہو کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور وہ عورت وہ سارا تیل بیچتی ہے قرضہ اتارتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بزنس بھی اس میں سے سٹارٹ ہو گیا سولوشن خدا کے پاس ہے آپ قرضوں کے نیچے کیوں ہیں بہت سی وجوہات اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں جو آپ خود خدا کی حضوری میں بیٹھ کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اس بات کی خواہش رکھیں کہ خداوند
میں دولت مند بننا چاہتا ہوں. کئی میں نے ایمانداروں کو دیکھا ہے وہ بڑی بے وقوفانہ دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ایمان کی یہ حالت ہے لیکن میری نہیں ہے کم از کم. ایک بندے نے مجھے یہ صریحاً یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا سر جی میں دعا کرنا کہ خداوند میرے بچیاں نو پیسے نہ دیں, انہوں نے صرف پاک روح ہی دیں. سمجھ آ رہی تانوں کوئی بھائی صاحب یہ گل؟ صرف میرے بچیاں نو پاک روح ہی ملے, انہوں نے ٹگا نہ ملے, بھوکے مار دے. پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے اتنا کم بھی نہ دے اور اتنا زیادہ بھی نہ دے کہ میں کہوں کہ خدا کون ہے. اعتدال میں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اور وہ ہر کسی کو دینا چاہتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خداوند تو مجھے زیادہ سے زیادہ دے, میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا لوگوں, میں اس کو تیری انجیل کی وسعت کے لیے استعمال کروں. کیوں نہیں آپ مانتے پیسے خدا سے؟ کیوں آپ شرماتے ہیں اس بات کے لیے؟ شرما کے ساری عمر سی کٹ دیتی, قرضیاں تھلے دبے دبے نکل گئے, دنیا تو نکل گئے. اور اینڈ دفعے پوچھیں دے ساڈے ابے نے اگر کسی کا کچھ دینا ہوئے, اینڈ دے ایک بندہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے, وہ بھی جھوٹھی اناؤنسمنٹ, وہ اناؤنسمنٹ کرتے بعد ہی غائب ہو جاتا وہ بندہ. وہ کہتے ہیں اناؤنسمنٹ اینے کی تھی, اینو ہی پڑھو. وہ اناؤنسمنٹ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے. اگر ساڈے ابے نے کسی دے پیسے دینے نے, ساڈے اس بھائی نے کسی دے پیسے دینے نے, تو وہ بندہ کھلو کے دس سکتا. کیوں کوئی شخص قرض کے نیچے ہی مر جائے؟ یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے غریب بنا ہے تاکہ ہم امیر بن جائیں. پریز دی لارڈ. ہم اس بھید کو کب جانیں گے؟ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں تگڑے ہو جائیں. آمین. اور ان قرضوں کو کک آؤٹ کریں اپنی لائف سے, اپنی لائف کو مینج کریں. بائبل مقدس ایک ایسی کتاب نہیں جو ہمیں بے ترتیب زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی. یسوع مسیح نے معجزہ کیا, یسوع نے کہا ان سب کو قطار میں بٹھاؤ. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر گروپوں میں بیٹھ کے, پتہ ہی نہیں چلتا کیڑا گروپ کنے نان کھا گیا, کیڑا گروپ کنے ڈونگے لپیٹ گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. یسوع نے کہا بھی نہیں ایسے لوگ نے, بٹھاؤ انہوں نے قطاراں چ, تاکہ ایک قطار سے شروع ہو, نان انج جان, نان ادھر ادھر انج نہ جان, نان انج جان, انج تے مچھی بھی انج ہی جائے. اور اس سے ہوا کیا؟ کھانا بچ گیا. لیکن اگر اونجی ہوں تو ٹائم بھی بہت لگتا اس میں. بے ترتیب جب لوگ بیٹھ کے کھانا مانگتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کتنا کھانا لوگ کھا گئے اور ضائع بھی کتنا کر گئے. تو بائبل مقدس کو پڑھنے والا شخص اپنی لائف کو مینج کرنا سیکھتا ہے. وہ اپنے ٹیمپر کو مینج کرتا ہے, وہ اپنے غصے کو مینج کرتا ہے, وہ اپنے جھوٹ کو مینج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا, جھوٹ میری زندگی کو تباہ کر دے گا, شک میری زندگی کو تباہ کر دے گا, غصہ میری زندگی کو تباہ کر دے گا, کنجوسی میری زندگی کو تباہ کر دے گی, فضول خرچی میری زندگی کو تباہ کر دے گی. دیکھیں ہم تو مزے میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن بائبل کا تو ہم پتہ نہیں کیسے پڑھتے. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کو ہم نے شروع کیا, لیکن یہ بہت سی بیماریوں کو ہمارے گھرانے میں لے کے آتا ہے. تنگ دستی, غربت, اور اس سے ہمارے گھرانے کا سٹرکچر ہی بدل جاتا ہے اور ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو کام ہم نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوتا. ہم غلاموں جیسی زندگی گزارنے لگتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بلڈ کریں, کرائسٹ کی اس عظیم قربانی کو سمجھیں جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دی ہے. یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے, یہ لائف کا فل پیکیج ہے, یہ کثرت کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے جو ہم نے مسیح میں رہ کے کرنا ہے. اگر یسوع مسیح کے خون سے آپ دھل چکے ہیں تو آپ کلیم کریں ان چیزوں کو خداوند میں رہ کر. خداوند میں غریب نہیں رہنا چاہتا اور میں امیر اس لیے نہیں ہونا چاہتا کہ میں لوگوں کو اپنی گاڑیاں دکھاؤں, میں لوگوں کو اپنی کوٹھیاں دکھاؤں. میں اس لیے امیر ہونا چاہتا ہوں تاکہ تیری انجیل کی وسعت کے لیے میں اپنا پیسہ استعمال کر سکوں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں.